कौन से महीने में है? ये याद रहता जी, अब रमजान जो आ रहा ना, नहीं? अच्छा, इस शाबान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो हमको अहादीस मिलती है और जो मन घड़त अहादीस मिलती है, वो भी इंशाल्लाह मैं दो के दो भी आपके सामने आज रखूंगी। आज यहाँ उठने से पहले आप फैसला करके उठेंगे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है या अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़कर जहन्नम का रसीद बनना है। यहाँ से फैसला करके आज आप उठेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी बहनों, शाबान के ताल्लुक से जो हमको अहादीस मिलती है, पूरी कुरान में ये बात मेरी याद रखना, शाबान के ताल्लुक से एक भी आयत मौजूद नहीं है। एक भी आयत शाबान की फजीलत के बारे में मौजूद, ये क्लियर कट है, याद रखना ये बात है। अब अहादीस जो हमको मिलती है उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये निसाई और अबू दाऊद की हदीस है। आज का बयान अच्छे से याद रखें, हो सकता है आप के किसी और को बोलने की वजह से वो जहन्नम से जाने से बच जाए। आज तो आप यहाँ पर सुन लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त भी जहन्नम से बच जाए? चाहती है ना आप? तो आज का बयान आप सुनेंगे भी, समझेंगी और लोगों के दरमियान भी रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि कल 15 शाबान है ना, 15 शाबान आने से पहले हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं ना, कम से कम वो लोगों को तो हम जहन्नम की आग से बचा लें इंशाल्लाह। है रेडी? या फिर सब रेडी है? हाँ, तो हदीस क्या है आप वो सुनिए। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हमारे चिचा, हाँ सुसरे, कौन है? सहाबी है। कौन है? सुसरे के नामा याद नहीं रहते, चिचा के नामा याद नहीं रहते, सहाबी के नामा ये तो याद कर लो कम से कम, ठीक है? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? सहाबी है। कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल करते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको देखा कि आप रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान के रखते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? सवाल कर रहे हैं, आप गौर करिए यहाँ पर। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए उसामा बिन ज़ैद, लोग नहीं जानते कि इस महीने की फजीलत क्या है। इस महीने में हमारे नाम आमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम आमाल रोजे की हालत में पेश हो। ये हदीस को याद रखना, आगे मैं समझाऊंगी आप सबको इंशाल्लाह। फिर उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हदीस है, तिरमिज़ी की ये हदीस है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने 2 महीने पे दर पे रोजे रखते हुए देखा, सिवाय शाबान और रमजान के। यानी शाबान और रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीने रोजा रखा करते थे। बात आ गई समझ में? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या रखा करते थे? रोजे रखा करते थे। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत, सबसे अहम फजीलत क्या है? इस महीने के रोजे हैं, जो मुझको और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए। अब इस महीने के ताल्लुक से जो मन घड़त अहादीस मिलती है, जो आज इस दौर में न्यूज़पेपर के जरिए, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इतनी फैलाई जा रही, जो कि एक किस्म एक मन घड़त है, खुद साख्ता हदीस है, जिनकी कोई सही सनद नहीं है, जिनका कोई सही मतन नहीं है, जिनका कोई हमको कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं मिलता। वो कौन सी हदीस है जो बहुत ज्यादा हमारे पास मशहूर है शाबान के ताल्लुक से? बहुत सारी बताऊंगी इंशाल्लाह, एक के बाद एक। वक्त को देखते हुए इंशाल्लाह मैं तमाम की तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगी। एक मन घड़त हदीस क्या है? लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसके राविया बताते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आज 15वीं शाबान की रात है। आज क्या है? 15वीं शाबान है, और आज कबीले कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उनके जितने बाल है, उससे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। यह हदीस हमको मिलती है, मन घड़त है लोगों में जो फैलाई जाती। इस हदीस का कोई बेस नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। आज हमने क्या किया मालूम है? सुनी सुनाई मुसलमान बन गए। आज हम तहकीक करने वाले, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाले मुसलमान आज हम बाकी नहीं रहे। याद रखना मेरी बहनों, सुनी सुनाई अगर इल्म पर अगर अमल करना शुरू कर दोगी तो फिर जहन्नम से कैसे बचोगी वो खुद फैसला कर लो।
ہم کو دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے میرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر ہے یا نہیں ہے, میرے اس عمل پر, وہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے. تو یہ حدیث ہم کو ملتی ہے جس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب کی جو بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی کوئی حدیث نہیں. ایک اور حدیث جو لوگ من گھڑت ہے, جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جو لوگ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے, 30 جنت کی بشارت دیتے ہیں, 30 جہنم سے بچاتے ہیں, 30 اس کو بلاؤں سے بچاتے ہیں اور 10 اس کو شیطان سے بچاتے ہیں. اللہ اکبر. صرف 100 رکعت نماز پڑھ لینے سے جنت کی بشارت. ہمارے صحابہ جان دے دی اپنی, اپنے گھروں کو قربان کر دیے, اپنے بچوں کو قربان کر دیے, اپنے مال کو قربان کر دیے. اگر صرف 100 رکعت نماز پڑھ لینے سے جنت کی بشارت مل جاتی تو پھر اتنے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک اور حدیث جو ہم کو ملتی ہے من گھڑت, مشہور ہے یہ چیزیں. جو لوگ بھی 15ویں شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھ لیے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ اگر قل هو اللہ احد کا اگر سورہ پڑھ لیے تو وہ نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ جنت کا دیدار نہ کر لے. یہ بھی حدیث ہے, موضوع حدیث ہے. شارٹ کٹ. تو وہی چیزیں میں آپ سب کے سامنے رکھ رہی ہوں. صحیح حدیث کیا ہے؟ جو غلط, جو آج من گھڑت چیزیں آج ہمارے درمیان اتنی پھیلا دی گئی کہ ہم نے اپنے اصل کو ہی کھو دیا. جو اصل علم تھا اسی کو کھو دیا. جو لوگوں میں سنی سنائی اتنا پھیر دی گئی کہ بس ہم نے اسی کو صحیح سمجھ لیا. تو ایسی کوئی حدیث ہم کو حدیث میں نہیں ملتی کہ کوئی بندہ اگر 12 رکعت نماز پڑھ لے, ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو وہ نہیں مرے گا اس وقت تک کہ وہ جنت کا دیدار نہ کر لے. مجھے بتاؤ کیا کسی صحابی نے جنت کا دیدار دنیا میں کیا؟ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, انہوں نے دنیا میں جنت کا دیدار نہیں کیا, تو کیا ہم صرف 12 رکعت نماز پڑھ لینے سے کر لیں گے؟ شارٹ کٹ. اللہ اکبر. مشہور ہے کہ 15ویں شعبان کا اگر کوئی روزہ رکھ لیے تو 120 سال کے برابر ہے. اس دن ہماری مغفرت ہو جاتی. فیصلے والا دن بولا جاتا نا اس رات کو. اس رات میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے, بخشا جاتا, مغفرتیں کی جاتی ہے. میری بہنیں واللہ اللہ کی قسم کھا کر 12 مرتبہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں کہ اس دن کی فضیلت کے بارے میں, 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث بھی نہیں بتلائی, ایک بھی حدیث نہیں بتلائی. اور جو لوگ اسٹیجوں پر بیٹھ کے لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں, آپ جانتی ہیں وہ کون سی آیت سے گمراہ کرتے ہیں؟ شب برات, مغفرت کا دن, فیصلوں والا دن, تقدیروں کو بدلنے والا دن ہے نا. وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں نا, وہ دلیل کون سی ہے؟ سورہ دخان. یہ دلیل جو میں دے رہی ہوں نا اس کو لکھ لو, یاد کر لو, تاکہ جو لوگ بھی آپ کو یہ بات بولے آپ ان کو یہ دلیل دے سکتی ہے. جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو تب تک ہماری بات قابل قبول نہیں ہوگی, یاد رکھنا. کیونکہ خود اللہ سبحانہ, اچھا دلیل بولتے ہو, ارے اللہ بس دلیلہ ہے, ہر بار دلیل نہیں مانگتے, بولتے نہیں. میری بہنوں آپ جانتے سب سے پہلے دلیل کس نے مانگی؟ بتائیے مجھے آج سب سے پہلے دلیل کس نے مانگی؟ کس نے مانگی بچے؟ اللہ نے. سب سے پہلے دلیل کس نے مانگی؟ جاؤ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 یاد رکھ لو, آسان ہے ریفرنس آپ کو یاد رکھنے کا. 111 آیت نمبر 111 اللہ سب سے پہلے دلیل مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. سب سے پہلے دلیل کی کون مانگتا ہے؟ جب اللہ دلیل مانگتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی اپنے ہر عمل کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اب جو شب برات کے تعلق سے جو آیت دی جاتی ہے وہ آیت ہے سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3. یاد رکھنا, ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائے, ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد ہم جہنم سے نکل کر ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے انشاءاللہ. تو وہ آیت کیا ہے معلوم؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اب یہ آیت پہ غور کرو. اب یہ آیت کو بیس بنایا جاتا ہے شب برات کے لیے, ہے نا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, وہ دن, وہ مبارک رات جس میں یہ نازل کی گئی. کیا نازل کی گئی؟
سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ قرآن. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کرتے ہیں. کیا نازل کی گئی اس رات میں؟ تو قرآن 15ویں شعبان کو نازل کی گئی. کب؟ لیلۃ القدر میں نازل کی گئی. کس دن، کس رات میں نازل کی گئی؟ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ اب دیکھو یہاں پر غور کرو، لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی ایک رات ہے، برابر. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ لوگ کیسا دلیل بناتے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو بھی ایسے بدعمالیوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اتنی مبارک رات، اتنی عظیم رات، جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس رات کے بارے میں ہم لوگوں کے اوپر یہ کام لگا دیا کہ تم اس رات کو ڈھونڈو. برابر 5 راتوں میں سے ڈھونڈنا ہے نا مجھے اور آپ کو. لیکن یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 15ویں شعبان کی رات بتلا دی جائے اور ہماری وہ مغفرت کے لیے کافی ہو؟ اللہ کے نزدیک کیا لیلۃ القدر سے زیادہ ہی شب برات ہے؟ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کے بارے میں مجھے اور آپ کو محنت کرنے کے لیے بولا گیا، ڈھونڈنے کے لیے بولا گیا، غور و فکر کرنے کے لیے بولا گیا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ مجھے اور آپ کو 15ویں شعبان کے ذریعے میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے؟ ہاں غور کرو میری بہنوں، یہ جو آیت جو دلیل دی جاتی ہے نا، یہ دلیل ہی غلط ہے. یہ آیت کس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں. اچھا اس آیت پر اگر اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ ہجرت کس کو بولتے ذرا بولو. اب یہاں پر جو ہجرت بولی جا رہی نا، ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہ جو سفر تھا نا، اس کے بعد کے جو پورے دور آئے اس کو کیا بولا گیا؟ ہجری بولا گیا. آج بولتے نا ہجری. 1442 ہجری میں ہم ہے نہیں ہے، یہ تو 40 میں نہیں ہے نا، ہجری بولا گیا نا، ہجرت. تو یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ دخان کی، یہ مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. اچھا اب یہاں پر ایک اور غور کرنے والی بات ہے، ہم پر روزے کب فرض ہوئے؟ کون سی ہجری میں؟ جن لوگوں نے ہمارا لاسٹ پروگرام اٹینڈ کیا تھا وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ. تلک گارڈن میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، 2 ہجری میں فرض ہوئے. روزے کب فرض ہوئے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے مکے میں، برابر. ہاں اب میری بہنوں یہاں پر غور کرو، اس کو لا کر کس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے؟ شعبان کے اوپر. بات آئی سمجھ میں؟ روزے رمضان کب آیا؟ 2 ہجری میں ہم پر روزے فرض ہوئے. شعبان، اب یہ جو آیت آئی مکے میں آئی، نبوی دور میں آئی، اور اس کو لا کر لگا دیا جاتا ہے 15ویں شعبان پر. اللہ اکبر. غور کرو، یاد رکھنا دنیا کے معاملات میں ہم ایک ٹماٹر کو بھی اوپر نیچے 10 بار دیکھ کے لیتے نا، ویسے دین کے معاملات میں بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھنا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اس کے اوپر مہر ہے یا نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں تو اب یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے، شب برات کے بارے میں نہیں ہے. غور سے سننا. اور اگر یہ پورا بیان ہونے کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہیں بدلا، حق کی طرف ہم نہیں آئے، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی. یہ بات بھی کلیئر ہے، یاد رکھ لینا میری بہنوں. اب مجھے ایک اور بات آپ لوگوں سے پوچھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو جتنے بھی اہم دن ہیں ان کی فضیلتیں بتلائی یا نہیں بتلائی؟ بتلائی نہیں بتلائی؟ یوم الجمعہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، جمعہ کی فضیلت بتائے نہیں بتائے؟ یوم عرفہ، عرفے کے دن کی فضیلت بتائے نہیں بتائے؟ ایام تشریق، ایام بیز، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے دن کا 3 جو روزے رکھتے ہیں اس کی بھی فضیلت ہم کو بتلائی ہے نا. عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا مجھے اور آپ کو. لیلۃ القدر، اس رات کے بارے میں بھی جو بہت اہم ہے، یعنی ہر جو اہم چیز ہے نا اس کے بارے میں اللہ نے ہم کو بتلا دیا. برابر؟ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، بتلا دیا نا میری بہنوں. اگر آپ پورے قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو کہیں پر بھی شب برات کا لفظ نہیں ملے گا. ملے گا بھی کیسے میری بہنوں؟ شب کون سا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. یوم الجمعہ، یوم عرفہ، یوم الحج، ایام بیز، ایام تشریق، یوم النہار، یہ پورے عربی کے الفاظ ہیں، ہے نہیں ہے؟ شب کون سا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. شب رات، شب رات،
رات بھی کون سا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر برات اگر بولتے تو برات سورہ نور کی آیتوں میں ایک آیت ہے. برات کے معنی کیا ہے؟ بیزارگی والے. تو بیزارگی والی رات. غور کرو آپ, شب اور رات یہ دو لفظ ہی نہیں ملتے ہم کو کہیں پر بھی. اور آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس کو جوش سے خروش سے منا رہی ہے. اللہ اکبر. پوری مسجدیں فل ہوتی ہے اس دن. کس نیت سے؟ کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. میری بہنوں, کیا اللہ سبحانہ و تعالی صرف اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو صرف ایک ہی دن معاف کرے؟ اللہ کی رحمت کو صرف ہم ایک دن سمیٹ رہے ہیں, یا ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پوری زندگی گناہوں میں گزار لو, دھوکہ دے لو, ظلم کر لو, جھوٹ بول لو, ہے نا, قتل اور غارت گری کر لو, غیبت کر لو, تمام کے تمام گناہ کر لو, اور 15ویں شعبان کے دن مسجد میں جا کر 10 رکعت نماز پڑھ لو, 12 رکعت نماز پڑھ لو, ہماری مغفرت ہو جائے گی. یہ شارٹ کٹ کہاں سے لیا ہم نے؟ کہاں سے لیا؟ ایک روزہ رکھ لو, ختم, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے 15ویں شعبان کا. ہمارے فیصلوں والی رات ہے, لہٰذا ہمارا فیصلہ اچھے کی طرف ہو جائے گا. کہاں سے ڈھونڈا ہم نے یہ من گھڑت چیزیں؟ میری بہنوں, میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تھا نا, پہلے فرسٹ میں پڑھا تھا نا, طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود 15ویں شعبان کو اللہ سے مغفرت کی دعائیں کی, اور نہ ہی ہمارے صحابہ سے ہم کو کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے. اب جو ایک حدیث جو بخی کی, جو ہم کو ایک حدیث جو ملتی ہے نا جنت البخی کی تعلق سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر, اللہ کے نبی کی باری تھی, اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ کے گھر پر آئے, پھر حلو سے چپکے سے نکلے, بخی قبرستان کی طرف گئے, اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے دوڑتی ہوئی گئی, جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے. یہ حدیث صحیح ہے, لیکن 15ویں شعبان کو ہوئی, یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبی اکثر اور بیشتر کبھی کبھار قبرستان کو جایا کرتے تھے, ان کی مغفرت کی, مردوں کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ٹرینڈ بن گیا معلوم, کیا کلچر آج ہم بناتے چلے جا رہے کہ مردوں کو بھول جاؤ, ہمارے جتنے مرحومین ہیں نا ان کو بھول جاؤ. 15ویں شعبان آ رہی نا, ہاں بس ایک پھولوں کا پورا ٹھیلا لگے ہوا رہتا قبرستان کے بازو, اچھا 1-2 کلو پھول لے کے جاؤ اور ان کی خبروں پہ پھینک دو, ختم بات. یہ محبت ہے کیا؟ پھول ڈالنے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو پہلے تو جانے سے منع کیا تھا, لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ عبرت حاصل کرے, دیکھے, سمجھے کہ یہ دنیا میری زندگی نہیں ہے, مجھے اس قبر میں جانا ہے, اس مٹی میں مجھے دفن کیا جائے گا, یہ کیڑوں کا گھر, یہ قبر, یہ میرا گھر ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس 15ویں شعبان کو مردوں کی عید بنا دی گئی ہے نا. اللہ رحم کرے. مسجد 15ویں شعبان کو فل رہتی ہے, اور اس میں اکثر ہمارے نوجوان رہتے. نوجوان, ایک نوجوان بچہ جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھتا, اس دن بڑا صاف اور شفاف حالت میں پورے زبردست ڈریسنگ کر کے, ایک اچھا پٹکا باندھ کے مسجد کو جاتا ہے. گویا ایسا لگتا ہے جیسا کوئی نیا دلہا, ایک نیا مہمان مسجد میں جب بس داخل ہو رہا ہے. جوش کے ساتھ ہم وہ عمل کرتے, جبکہ وہ عمل ہمارے صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے. رمضان کے روزوں کا حال کیا رہتا؟ شعبان کے روزے کا بڑا پورے گھر میں اہتمام ہوتا, لیکن شعبان ہمارے رمضان کے 1 سے 5 تک روزے رہتے. اب اس کے بعد بیزارگی شروع ہو جاتی. چھوٹے روزے رکھ لیتے 1 سے 5 تک, پھر بڑے روزے رکھیں گے بولتے نہیں. آخری کے ہے نا جی بڑے روزے. کون منائے اماں یہ بڑے اور چھوٹے روزے؟ رمضان کا پورا روزہ, اللہ اکبر, اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے, سورہ بقرہ اٹھائیے, اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم روزہ رکھو. مسافر کی بھی جب بات کی گئی, بیمار کی بھی جب بات کی گئی, آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ روزہ اگر رکھ لو تو بہتر ہے. اتنا افضل روزے ہیں, یہ روزے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک روزے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ ہماری تو مغفرت ہو گئی نا, بس گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہماری مغفرت ہو گئی.